मैदान करबला में जब कि हज़रत हुर्र रज़ियल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए तो उसके बाद शिमर दिल जोश ने उमर बिन साद रज़ियल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अब देर क्यों कर रहे हो। उमर बिन साद ने फ़ौरन एक तीर कमान जोड़कर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर की तरफ फेंका और कहा कि तुम गवाह रहना कि सबसे पहले तीर मैंने चलाया है। इसके बाद कूफियों के लश्कर से 2 आदमी निकले। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से एक बहादुर ने मुकाबला पर जाकर दोनों को कत्ल कर दिया। फिर इसी तरह लड़ाई का सिलसिला जारी हुआ। देर तक मुबारज़त की लड़ाई होती रही और इसमें कूफियों के ज़्यादा आदमी मारे गए। फिर इसके बाद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से एक एक आदमियों ने कूफियों की सफ़ों पर हमला करना शुरू किया। इस तरह बहुत से आदमियों का नुकसान हुआ। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमराइयों ने आले अबी तालिब को इस वक्त तक मैदान में ना निकलने दिया जब तक कि वो एक एक करके सब के सब शहीद ना हो गए। जबकि जो आपके हमराई थे, साथी थे आले अबी तालिब के अलावा, तो उन्होंने इनको आगे नहीं आने दिया। वो खुद जाकर उनको मारते और खुद शहीद हो जाते। आखिर में मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने आले अबी तालिब पर सबकत की। फिर इनके बाद मुस्लिम बिन अकील के बेटों जो हैं वो आगे बढ़े। फिर उन्होंने आले अबी तालिब पर सबकत की। इनके बाद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुश्मनों पर बहादुराना हमले किए और बहुत से दुश्मनों को हलाक करने के बाद खुद भी शहीद हो गए। अगर इनका शहादतें व तरतीबवार बयान की जाएं तो फिर शहादतें पढ़ी सुनी नहीं जाती। जिस तरह उन्होंने इनके साथ किया, हज़रत अली अकबर के साथ। आखिर वो प्रदेश में हैं, पानी 3 दिन से बंद है, तो अली अकबर जब जाने लगे तो हज़रत ज़ैनब ने जो कुछ किया, हज़रत ज़ैनब को बार बार गशी की हालत हो जाती थी। फिर एक बार उनको गशी की हालत हुई तो उनको होश ना आए, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अली अकबर, आप अपनी फुफ्फो का चेहरा जो है, पेशानी, उसको बोसा दो। तो जब अली अकबर ने बोसा दिया तो फुफ्फो को होश आ गई कि अकबर के मुंह की खुशबू पहुंची तो हज़रत ज़ैनब को होश आ गई। अंदाज़ा करें कि कितनी हालातों से वो गुज़रे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी सारी आल, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भतीजों को देखकर उनका क्या हाल हो रहा था। भाई जो हैं वो सारे शहीद हो गए, जो भाई साथ गए थे, जो कि हज़रत अली के बेटे थे दूसरी बीवियों से, वो भी सारे इधर शहीद हो गए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में शहीद होते हैं। ये सारा का सारा करबला का हाल जो है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे हैं और हज़रत ज़ैनब देख रही हैं। तो फिर अली अकबर ने जब अपनी फुफ्फो के पेशानी पर बोसा दिया, हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि आप इनको बोसा दें तो इनको होश आ जाएगी, आपके मुंह की खुशबू मिलेगी। ऐसी हस्तियों को इन लोगों ने शहीद किया और ऐसी हस्तियों पर इन्होंने तीर अंदाज़ी की है। ऐसी हस्तियों इसीलिए तो कहते हैं ज़हरा के चमन की कलियों की पे पत्ती पत्ती जड़ दिए, गुलशन का माली चुन चुन के ना थकिया ना घबराया है।
حضرت امام حسین سارا دن جب کہ سورج طلوع ہوا یہاں سے لے کر نماز جمعہ کا دن تھا، دائم جمعہ تے وقت نماز پیشی کٹ ٹھیس نے دیتے ٹنگیا ہے۔ حضرت امام حسین دا سار مبارک جڑا آخری ٹائم ہو چکا تھا نماز کا، تو دیکھو انہوں نے جمعے والے دن یہ کیا کہ جمعہ کے دن حضرت امام حسین کو شہید کر دیا، ساری آل رسول کو شہید کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اس میں یزید کا کیا قصور ہے، یزید کا کیوں قصور نہیں ہے، یزید قصوروار ہے، اس لیے قصوروار ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے جب اپنی حکومت سنبھالی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری حکومت میں کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے حساب لیا جائے گا، تو کیا یزید سے یہ کوئی حساب نہ لیا جائے گا کہ کوئی دوسرے ملک میں تھے نہیں، کوئی اگر تھے بھی، اگر بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ سے مدینہ سے نکلے ہیں تو مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، تب یزید کو پتہ چل جاتا تھا، جب مدینہ سے نکلے تب بھی پتہ چل گیا، جب مکہ سے نکلے تب بھی پتہ چل گیا، جب مکہ سے کوفہ کی طرف آئے تب بھی پتہ چل گیا، جب وہ کربلا میں ڈیرا لگا دیا تو تب بھی ان کو پتہ لگ گیا، فوجیں ہی فوجیں آ گئیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو مان لیتے ہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ پھر انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ کیا کیا۔ بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر بہادرانہ حملے کیے اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے قتل ہونے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ رونے لگے۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ، محمد، جعفر، عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا، اور جو علم ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا نا، وہ بھی اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے شاید، کہ پانی لینے گئے تھے تو ان کے بھی جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اسی طرح ہی پہلے حضرت عباس کی بھی شہادت ہوئی، ان کا بھی پہلے دایاں بازو کٹا گیا پھر بایاں کٹا گیا، جب کہ وہ پانی لے کر نکلے تو انہوں نے اس طرح ان پر تلواروں کی واریں کی، تو پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو، پھر ان کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے تھے، تو پھر بھائی عبداللہ، محمد، جعفر، عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ایک ہی جگہ ڈھیر ہو گئے۔ آخر میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نو عمر بیٹے محمد قاسم نے حملہ کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے، یہ جب گئے تو حضرت امام حسین بہت زیادہ ہوئے، وہ کہنے لگے کہ یہ میرے بھائی کی صورت ہے، تو پھر وہ بھی چلے گئے۔ غرض ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ہی اندازہ لگا لیں، اللہ اکبر، کہ کتنا ان کو دکھ پہنچا ہوگا، ان کے دکھ کا جو ہے وہ کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا کہ ان کو کتنا دکھ ہوگا، کہ پہلے اتنی شان، اتنی فضیلت سید الانبیاء کے
نواسے ہیں، آخرالزماں پیغمبر کے نواسے ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول کہا ہے، تو وہ یہ حالات دیکھ رہے ہیں کربلا کے میدان میں۔ 3 دن سے پانی بند ہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھتیجے اور بھانجے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، بھائی شہید ہو رہے ہیں۔ تو جب ان کی آنکھوں نے یہ دیکھا، پھر یہ بھی دیکھا کہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں، میری بہن اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا کہ بہناں بیٹیاں کیسے رو رہی ہیں اور وہ یہ کیا دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! کبھی شاید خوابوں میں بھی یہ حال نہ دیکھا ہوگا جو کہ آنکھوں نے یہ دیکھ لیا۔ دیکھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائے۔ یہ کوئی منہ سے زبان سے بیان کرنا اور اس کا تصور کرنا ایک جیسا نہیں ہے۔ بیان کر دینا تو بیان ہو جاتا ہے، کر ہی لیتے ہیں، لیکن جب تصور کیا جائے کہ کربلا میں ہوا کیا، اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا کہ ادھر ظالم نے ظلم کی حد کو ختم کر دیا، ادھر صابروں نے صبر کی حد کو ختم کر دیا، تو دوسری طرف وفاداریوں جان و نثاری کی بھی انتہائی مثالیں پیش کر دی۔ یہ کوئی نہیں کر سکیا، یہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا کسی کا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو پھر حضرت امام حسین کا کتنا ایمان ہوگا، اتنی بڑی آزمائش آ گئی، اتنی بڑی آزمائشیں آ گئیں کہ آپ پھر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ان کی آزمائشوں کا، اور پھر ان کی جان نثاری کا۔ یہ انہی کو اللہ نے توفیق دی تھی، یہ وہی کر سکتے تھے۔ نہ کسی شخص نے کمزوری و بزدلی کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ! یہ سارے جو ہیں ہمرائی اور آل ابی طالب، کسی نے بزدلی کا اظہار نہیں کیا، نہ بے وفائی و تن و آسانی کا الزام اپنے اوپر لیا، نہ انہوں نے بے وفائی کی ہے اور نہ انہیں کمزوری اور بزدلی دکھائی ہے۔ اتنے بہادر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ایمانوں میں کتنا قائم رکھا۔ چھوٹے تھے بچے، اون و محمد حضرت زینب کے صاحبزادے، حضرت جعفر طیار کے پوتے، ان کو وہ پانی دکھاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے ماموں کا سوات چھوڑو تو ادھر آؤ، تو وہ دونوں کہتے ہیں ہم جنتوں سے جا کر پی لیں گے پانی، ہم تمہارا پانی نہیں پینا، ہم اپنے ماموں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ وہ وگلانا چاہتے تھے چھوٹے بچے سمجھ کر، تو چھوٹے بچوں نے بھی اپنا جا کر جنگ میں حصہ لیا اور شہید ہو گئے۔ سب سے آخر تنہا رہ گئے تھے یہ بچے، اون و محمد بھی شہید ہو گئے ہیں اور حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے۔ یہ سب جتنے ساتھ ہمراہی تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ تو خیمہ میں عورتوں کے سوا صرف علی، جن کو زین العابدین کہتے ہیں، تو یعنی زینتوں عبادتوں کی زینت، زین العابدین عبادتوں کی زینت، جو بیمار اور چھوٹے بچے تھے باقی رہ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بڑے تھے، ایک میں آیا ہے کہ یہ چھوٹے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم نے یہ بھی حکم بھیج دیا تھا، جب اس نے دیکھا نا شمر الجیوشن نے کہ سارے کے سارے شہید ہو گئے ہیں، تو یہ بچہ رہ گیا ہے، تو پھر ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر!
یہ عبیداللہ بن زیاد ظالم نے یہ بھی حکم بھیج دیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر ان کی لاش گھوڑوں سے یہاں تک پامال کرائی جائے کہ ہر ایک عضو ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر! اتنا دکھ، اتنا ایمان اس کے دل سے خارج ہو گیا تھا کہ یہ حکم دے رہا ہے کہ کیا اتنا دکھ کیوں تھا عبیداللہ بن زیاد کو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری و جواں مرضی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے ہیں، ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں کوئی نہ تھا۔ جب اکیلے رہ گئے ہیں، سارے کے سارے ہمراہی شہید ہو گئے ہیں، صرف عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں، مگر عمر بن سعد اور شمر دل جوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر و جری انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستان روح کو مدمحل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے کہ دیکھنے کا یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قوت اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈالی، اتنے وہ قوی رہے ہیں کہ حالانکہ جب حضرت علی اصغر چھوٹے بچے جو ہیں 6 ماہ کے وہ شہید ہوئے نا، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرا بس یہ بچہ پیچھے رہ گیا تھا، میں نے وہ بھی قربان کر دیا تیرے راستے میں۔ 6 ماہ کا بیٹا وہ بھی میں نے تیرے راستے میں شہید کر دیا۔ اہل مال کا جی میرے ذات تیری دامن جھاڑ حسین دکھا دیتا، میرے پلے ان کوئی شے نہیں، اے اللہ میں سب کچھ تیرے راستے میں لٹا دیا ہے۔ تو پھر بھی اتنی بہادری، جوان بچوں کی لاشیں اٹھا کر، جو اپنے ہمراہیوں کی لاشیں، بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ لاشیں ڈھوتے رہے، اٹھاتے رہے، پہنچتے ہوں گے ضرور، جب بھی کوئی لاش گرتی وہ کہتے تھے آؤ یہ فلاں کی لاش لے جاؤ، آؤ یہ فلاں کی لاش لے جاؤ، امام حسین یہ فلاں کی لاش لے جاؤ۔ تو اس لیے تو کہتے ہیں زہرا کے چمن کی پتیوں کی پتی پتی جڑ دیے، گلشن دا مالی چن چن کے نہ تھکیا نہ گمرایا۔ یہ کوئی منہ سے بات کہنی تو آسان ہے، لیکن انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اپنے ایمان پر، اپنے نانے کے دین پر وہ مضبوط رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو پھر ہمت دی کہ انہوں نے کیسے ان کا مقابلہ کیا۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے امام حسین کے سارے ساتھی شہید کر دیے، بیٹے شہید کر دیے، بھتیجے شہید کر دیے، بھانجے شہید کر دیے، بھائی شہید کر دیے، اب اتنی بہادری۔ اللہ اکبر! سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے موافق 33 زخم تیر کے اور 43 زخم تلوار کے تھے، اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ بعض تو کہتے ہیں 313 تیر لگے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جسم تیروں کے ساتھ چھالنی ہوا تھا۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ سے شہید ہوں، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلہ سے بچتا اور ڈرا دیتا تھا۔ آخر شمر دل جوشن نے 6 شخصوں کو ہمراہ لے کر آپ پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا
کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ کی پڑا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا دانا ہاتھ بھی اس قدر کبھی مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس نفی نے آپ کے نیزہ مارا جو شکم پار ہو گیا۔ اللہ اکبر! آپ نیزہ کا یہ زخم کھا کر گئے۔ اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی کھینچی گئی۔ اللہ اکبر! انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں آپ پر اور آپ کی ساتھیوں پر اللہ درود و سلام بھیجے۔ ہم بھیجتے رہتے ہیں، ساری امت بھیجتی رہتی ہے، اور حضرت امام حسین کے قاتلوں پر اللہ لعنتیں بھیجے، اور بھیجتے رہتے ہیں تو بھیجتے رہیں گے حضرت امام حسین کے قاتلوں پر۔ اس کے بعد شمر نے یا شمبر کے حکم سے دوسرے شخص نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جسم سے جدا کیا۔ یہ تو لکھن والے بھی جانتے ہوں گے کہ کیسے وہ لکھ رہے ہیں، قلم کیسے چلا رہے ہیں، بڑے حوصلے کے ساتھ چلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ماتم نہیں کرتے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وین نہیں کرتے، نوحے نہیں پڑھتے، نوحے نہیں سنتے، ماتمیوں کو نہیں دیکھتے، کیونکہ دکھ بہت زیادہ آتا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، جاری ہی رہتے ہیں جب تک ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، لیکن ہم نے ماتم نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحے کرنے والی عورتوں اور ماتم کرنے والوں پر میری لعنت ہے، ان پر زمین آسمان والوں کی لعنت ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ان کا غم بھی کرنا ہے دل میں۔ تو یہ پھر اللہ کے رسول نے اگر حکم دیا ہوتا کہ میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، میرے حضرت امام حسین جب شہید ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کئی بار فرما چکے تھے، لیکن آپ نے یہ کبھی کہیں نہیں فرمایا کہ میرے حسین کا پھر آپ نے ماتم کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے ان کے نوحے پڑھنے ہیں۔ تو پھر یہ کوئی بات نہیں کہ آپ نے دین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے پر میرے امام حسین شہید ہوں گے، تو اگر آپ بتاتے تو ضرور ماتم ہوتا، صحابہ ماتم کرتے، لیکن آپ نے تو اپنی بہن کو جب آپ گئے ہیں نا، تو آپ فرماتے ہیں، بڑی نفش کرانے دے بہن میری، مینوں طرف میدان روان کر کے، پردہ پردے بیٹھنی وچ پڑھدے، اکھیں میٹ کے بند زبان کر کے، تو خبردار مت لباں تھی سی نکلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات آپ لوگوں نے بس اللہ کا شکر کرنا ہے کہ ہم اپنی منزل کو پہنچ گئے، ہم نے اپنی منزل کو پہنچ گئے، جو ہماری منزل تھی ہم پہنچ گئے۔ ہم نے نانے کے دین کو تقویت دی ہے، ہم نے نانے کے دین کو داغدار نہیں کیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی دین کو داغدار نہیں کیا۔ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ سر دے سکتے ہیں، لیکن جس پر کوئی شبہ ہو، جو ظالم ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ یہ حضرت امام حسین نے اور ان کے ہمراہیوں نے دکھا دیا۔ تو جب پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر حکم دیتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے ماتم کا، تو پھر ماتم ہی ہوتا، پورے عرب میں ماتم ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، منع فرمایا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے
ان کو اہل بیت کی محبت تو دے لیکن اللہ تعالیٰ ماتم سے بچائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع کیا تھا جبکہ عرب لوگوں کا رواج تھا کہ وہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جاتا تو ان کے ساتھ آ کر وہ واویلا عورتیں کرتی اور وین کرتی تو ماتم کرتی، اور جب پھر اس کا ہوتا پھر وہ ان کے گھر جا کر اس سے بھی زیادہ کرتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ بیعت لی ان عورتوں کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کبھی زندگی میں۔ تو جو لوگ آج ماتم نہیں کرتے، جو لوگ آج وین نہیں کرتے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں ہیں، وہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں ہیں۔ اس کے بعد شمر نے یا شمر کے حکم سے دوسرے شخص نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارے جسم سے جدا کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی تعمیل کے لیے 12 سوار متعین کیے گئے۔ ان سے گھوڑے کی ٹاپوں سے آپ کی جسد مبارک کو خوب چلوایا، پھر خیمہ کو لوٹا، آپ کے اہل بیت کو گرفتار کیا۔ زین العابدین جو لڑکے تھے شمر ذی الجوشن کی نظر پڑے تو ان کو اس نے قتل کرنا چاہا، مگر عمر بن سعد نے اس کو اس حرکت سے باز رکھا۔ کیا باز رکھنے کا فائدہ ہوا؟ اب ہوش آئی عمر سعد کو جب سب کچھ لوٹ گیا۔ تو پھر دیکھو کہ جب ان کے خیموں کو لوٹا ہوگا، کیا یہ سارے کے سارے ایماندار رہے ہوں گے؟ جبکہ پھر ایک روایت میں آتا ہے خیموں کو آگ لگا دی، پہلے خیموں کو لوٹا۔ یہ خیموں کے لوٹنے کا مقصد ان کا یہ تھا، جو کھاتے آئے ہوئے تھے نا، انہوں نے اس لیے خیموں کو لوٹ کر پھر اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی۔ تو پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کیوں نہ قیامت آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ دیکھنا تھا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماری تو پانی جاری ہو گیا، ادھر حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں۔ ادھر پانی نکل آیا ہے، ادھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کا سارا کنبہ رہایا ہے، پیاسا ہے۔ تو آگے پھر انشاءاللہ دوسری قسط میں ان کا اعلیٰ ذکر جو ہے وہ کریں گے۔